बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पनामा स्कैंडल के 5 साल बाद पंडोरा पेपर्स के नाम से एक नया स्कैंडल सामने आ गया। इस स्कैंडल की तहकीकात 117 मुल्कों के 150 मीडिया हाउसेस के 600 सहाफियों ने की। इन्होंने 14 ऑफशोर सर्विसेज फर्म्स की 1 करोड़ 19 लाख फाइलें पढ़ी और हजारों ऑफशोर कंपनियों का डाटा दुनिया के सामने रख दिया। इनमें पाकिस्तान के 700 शहरी भी शामिल हैं, जिनमें 2 वफाकी वुज़रा और 1 सूबाई वजीर भी शामिल हैं। पंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत का टेस्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि आज के वज़ीर-ए-आज़म 2016 में पनामा लीक्स के बाद कहा करते थे, पनामा का जो इंकशाफात हुए जिसमें वाज़े है कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान से बाहर पैसा भिजवाया करप्शन करके। अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो कानून के ऊपर हैं, ये जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है, तो उनको गलत फहमी है। क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के अंदर निकलेंगे, पूरी मूवमेंट चलाएंगे, ये अब रुकेगा नहीं जब तक कि प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से पकड़ हुई पनामा के अंदर जो हम कहते हैं पनामा लीक्स हुई, उसकी वजह से अब नवाज शरीफ कौम को जवाब देने वाला है और नवाज शरीफ कौम आपसे जवाब मांगेगी। मियां साहब से हम पूछें कि मियां साहब जवाब दो, ये ना कहें जी 200 लोगों का एहतसाब करो। मियां साहब एहतसाब आपका होगा। पनामा में ऑफशोर कंपनीज में आपका नाम आया, आपके बच्चों का नाम आया। ये इमरान खान ने नहीं साजिश की। उधर जाके पूछें पनामा के जो 150 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कंसोर्शियम जिन्होंने ये सारा कुछ निकाला है। नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे। जिस तरह की आज जजमेंट आई है, किस तरह नवाज शरीफ इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? उनके पास कौन सी इखलाकी अथॉरिटी रह गई है? क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। इमरान खान आज वजीर-ए-आज़म है। देखना यह है ये अब क्या करते हैं, क्योंकि वजीर दाखिला इस स्कैंडल को चूहा समझ रहे हैं। पंडोरा बॉक्स क्या निकला? टेंट फिश या खेड़ा पहाड़ निकला चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। और इमरान खान के बयान देने के बाद मेरा ख्याल है उसने, इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा, और उसने कहा ये 700 के 700 लोग, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। गुड इनफ। क्या ये स्कैंडल वाकई चूहा है? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए आला सतह का सेल बना दिया। क्या ये काफी होगा? और अपोजिशन इतने बड़े कैच पर खामोश क्यों है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ओन अब्बास पब्बी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर है, तजियाकार हैं। फखर दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये स्कैंडल अनअर्थ किया और आप इनको मुसलसल 2 दिनों से टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इस टाइप के जब स्कैंडल्स आते हैं तो ये पाकिस्तान में एक परसेप्शन ये भी डेवलप होता है कि होगा कुछ नहीं। क्या इस बार भी कुछ नहीं होगा? चलता पहले तो एक बुनियादी सवाल है कि वो कौन लोग होते हैं जो ऑफशोर कंपनीज जाके बनाते हैं, उनके मकासद क्या होते हैं, लोग क्यों बनाते हैं ये ऑफशोर कंपनियां। 3 बड़े गोल, 3 बड़े मकासद सामने आते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्राइवेसी, यानी कि वो माली राजदारी रखना चाहते हैं। उनके पास दौलत हो, माल हो, वो उसको छुपा के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो आम लोगों की नजर में आए, वो राज में रहे। दूसरी वजह ये होती है कि टैक्स बचाने के लिए होते हैं। आपके मुल्क में टैक्स लगता है, आप वो ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, आप टैक्स बचा लेते हैं। और तीसरा बड़ा मकसद होता है जिसको वो कहते हैं क्रिमिनल एंटरप्राइज, यानी कि कोई गैर कानूनी कारोबार है और उससे जो पैसा आता है वो आप वहाँ छुपाने की कोशिश करते हैं। अब जो आपका सवाल है उसका जवाब तो ये बनता है कि तारीख गवाह है। आज से 2016 में जब पनामा पेपर्स का स्कैंडल सामने आया था तो उसमें तकरीबन 400 पाकिस्तानियों का नाम था और एक खानदान के ऊपर जी एक खानदान के ऊपर तहकीकात की गई थी। एक खानदान एक तहकीकात की गई थी और वो नवाज शरीफ साहब का खानदान, और बाकी जो वो 300 कुछ जो है 399 कर लें 400, उनके मुतालिक मेरे इल्म में कुछ नहीं है कि एफबीआर ने कोई नोटिस भेजे हों, एससीसीपी ने कोई कार्रवाई की हो या स्टेट बैंक ने कोई कार्रवाई की हो। अब हमारे पास आ गया पेंडोरा। अब पेंडोरा में कहा जा रहा है कि 700 से जायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनमें उनका पाकिस्तानियों का नाम आया हुआ है।
اب 3 کیٹیگریز ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان میں 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. ایک تو وزراء ہیں، 3 شاید وفاقی وزیر ہیں اور ایک صوبائی وزیر ہیں، ان کا نام ہے. دوسری کیٹیگری آتی ہے جس میں اتحادی ہیں، آپ کے سیاسی اتحادی ہیں، جس میں پی ایم ایل کیو آتا ہے، مونس علائی صاحب کا نام آتا ہے. اور تیسری کیٹیگری ہے ڈونرز کے، عطیات کے، جنہوں نے فنڈنگ کی ہے پی، اس میں عارف نقوی صاحب کا نام آتا ہے. بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں جو ڈونرز ہیں، ان کا نام ابھی ویسے آیا نہیں ہے، اور جبکہ لسٹ کے اندر ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمارے میڈیا میں ابھی تک وہ لوگ نہیں سامنے آئے. جی عارف نقوی صاحب کا نام آیا ہے لسٹ کے اندر، اور وہ بہت بڑے ڈونر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وزیر ہیں، عطیات دینے والے ہیں، سیاسی اتحادی ہیں، اب ان کے خلاف آپ کیا ایکشن اٹھا سکتے ہیں؟ اصول تو ایک طرف رکھ دیجئے، اب اصولوں کی پیروی کرنے کے لیے یہ تو نہیں آپ کریں گے کہ حکومت گواہ بیٹھے. اب وزیر خزانہ صاحب ہیں، یہ چوتھے وزیر خزانہ صاحب تو آلریڈی ہیں تیسرے سال میں، اب ان کو کیا چھٹی کر کے کوئی نیا وزیر خزانہ ڈھونڈا جائے گا؟ اگر مونس علائی کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے، ویسے ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ کیا اس سکینڈل کے بعد شوکت عزیز صاحب، شوکت ترین صاحب جو ان سے پوچھا جانا چاہیے، اور وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں مثلا بشیر نہ رہیں اس کے بعد؟ دیکھیے معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے. جن اشخاص کا نام آیا ہے، اگر آپ ان کے جو سالانہ گوشوارے ہیں انکم ٹیکس کے جو ایف بی آر کے پاس جمع ہوتے ہیں، اگر تو یہ کمپنیاں انہوں نے ڈکلیئر کر رکھی ہیں اپنے سالانہ گوشواروں کے اندر، تو پھر تو آپ کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے. اگر یہ اثاثے وہاں ڈکلیئرڈ نہیں ہے تو پھر بڑی صاف ظاہر ہے، پھر سنگین معاملہ بن جاتا ہے. دوسری جگہ جہاں یہ اشخاص جو اپنے بھرتے ہیں اپنے اثاثہ جات کی لسٹ، وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہے. تو یہ 2 جگہیں جو ہیں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے. اگر ان کے نام انہوں نے وہاں پہ یہ ڈیکلیریشنز کی ہوئی ہیں اپنی آف شور کمپنی کی، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر نہیں کی ہوئی تو پھر سنگین قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے قانونی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے، میں نے طلال صاحب کو لینا. طلال صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ نون لیگ خاموش کیوں ہے؟ اس سے اتنا بڑا کیچ آپ کے پاس، اتنا بڑا سکینڈل آپ کے سامنے آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا سکینڈل آیا تو عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور ایک لمبا دھرنا بھی دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان بھی گئے اور وہاں پہ بھی کیس لڑتے رہے. شیخ رشید صاحب بھی وہاں پہ گئے. تو آپ کے ہاتھ ایک بہت بڑا کیچ آ گیا، لیکن آپ کی طرف سے جو خاموشی ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. چوہے صاحب بالکل کوئی خاموشی نہیں ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا ہے. ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کو ایکسپوز کرتا ہے. ہمیں تو خان صاحب کہا کرتے تھے بھائی اگر آپ کا نام آ گیا ہے تو آپ عہدے سے علیحدہ ہو جائیں، تلاشی دیں، اگر کچھ نہ نکلے تو دوبارہ سیٹ پہ بیٹھ جائیے گا. تو ہم بھی یہ سننا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم کا نام نہیں آیا اس میں. نہیں جو لوگ دیکھیں وزیر اعظم کا نام نہیں آیا. نہیں چوہے صاحب، حکومت کس کی وجہ سے قائم ہے؟ مونس علائی کو نکالیں ذرا، تو اس کے بعد پنجاب جو ہے وہ الٹا پڑا ہوگا اگلے دن اس کی حکومت. آپ اس طرح کریں، فیصل واڈا کو نکالیں، وہ اپنا چندہ اور اپنے پیسے وہ بنی گالا والے واپس مانگ لے گا. اس کے بعد آپ اسی طرح ان کے کسی شوکت ترین ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، میں حیران ہوں کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمپنی بنائی، میری ٹرانزیکشن میں نے کام نہیں کیا. یعنی اگر آپ نے بنائی تو کیا آپ نے ظاہر کی؟ کیا آپ نے ایس سی سی پی کو اطلاع دی؟ ٹرانزیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کیسے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ سارے لوگ، مسئلہ یہ کہ یہ جو آپ کی حیرت ہے، یہ حیرت آپ کی پارٹی میں نظر نہیں آئی. آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، پی ڈی ایم اس پہ مکمل خاموش ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو خود بھی خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے نام بھی نہ آ جائیں. صاحب میری گزارش سنیں، ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم نے بہت کچھ فیس کیا ہے. میاں نواز شریف کا نام ڈائریکٹلی نہیں تھا اس میں پاناما میں، مگر اس کو بہانہ بنا کر اقامے تک یہ لے کر گئے ہیں. اور اس کے بعد وہ کام، وہ کمپرومائزز کیے ہیں ہمارے اداروں نے جو کہ تاریخ میں نہیں ملتے. اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے تو انہیں ایکسپوز کریں گے کہ خان صاحب اب کیا کرتے ہیں. پنڈورا پیپرز میں اول آئے ہیں ماشاءاللہ پی ٹی آئی. جو پنڈورا پیپرز کا اول ورلڈ کپ ہے وہ بھی خان صاحب کے ہاتھ میں گیا ہے. سب سے زیادہ نام ان کے ڈونرز کے اور ان کے وزیروں کے ہیں. مگر یہ کیوں؟ علی بابا 40 چور ہے نا جی. اب علی بابا تو وہ اپنا بڑا نیک آدمی ہے، مگر کسی کے ہاتھ ہے وہ چینی چور کی جیب میں ہاتھ ہے. اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو آپ کی طرف سے جو خاموشی ہے
وہ میرا خیال ہے بہت بڑی غفلت ہے سر. لوگ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی سڑکوں پر نکلیں, عمران خان صاحب کی طرح لمبے لمبے دھرنے دیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں, وہاں پہ کیس لڑیں. سر جی گزارش یہ ہے, سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو خان صاحب کا اصل چہرہ قوم کو دکھائیں گے نا جی. پورے کے پورے پاکستان میں پی ڈی ایم بی اور نون لیگ ہر چوک میں وہ ویڈیو دکھائے گی جس میں یہ کہتے تھے تلاشی دے دو نا, اگر کچھ نہیں تو پھر عہدے سے علیحدہ ہو جاؤ, تمہارے عہدے پہ ہوتے ہوئے تحقیقات نہیں ہو سکتی کیونکہ تم عہدے میں ہو, تو کہ حکومت میں ہو. تو اب وہی سٹینڈرڈ اپلائی کرنا پڑے گا, اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں اپلائی کرنا پڑے گی. مجھے اون صاحب کی طرف جانے دیں, آپ کا نقطہ آ گیا اور آپ کا نقطہ ویلڈ ہے. اون صاحب یہ فرمائیے گا, یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے, آپ کو یاد ہے آپ کہا کرتے تھے کہ ٹیکس ہیونز ہے دنیا میں, ان کو ختم ہونا چاہیے. عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکتی. تو آپ کے وزراء ہیں آپ, اور آپ کے ڈونرز بھی ہیں اس کے اندر جو ابھی تک باہر ان کا نام نہیں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے جب 16 اپریل میں پاناما پیپرز آئے تھے تو میں پچھلے 1-2 ٹاک شو پوچھ رہا تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ نے باقی 444 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا. میاں نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد 2 سال نون لیگ کی گورنمنٹ رہی, کسی ایک کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. اور اس وقت پاناما پیپرز میں جب میاں صاحب کا نام آیا تھا تو وہ 3-4 سٹیٹمنٹ صرف یاد دہانی کے لیے. نیسکل اور نیلسن 2 کمپنیز تھی جن کا نام آیا تھا, جس میں مریم بی بی نے کہا تھا کہ میرا پاکستان یا پاکستان سے باہر. پھر ان کے بھائی نے کہا تھا کہ اس کی جو مین بینیفیشری ہے وہ میری بہن مریم ہے. پھر چھوٹے صاحب نے فرمایا تھا, راجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی میں کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں. اور پھر میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ, سو کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ آئی اور 6 مہینے بعد اس کا فیصلہ. سر وہ سب کچھ بھول چکے ہیں نا, وہ بھول چکے ہیں. کل رات کو 9:30 بجے کی ضمانت بھی ہو گئے, وہ لندن میں بھی بیٹھے ہوئے. آپ آج کا جواب سن رہے ہیں. 9:30 بجے کل رات کو پینڈورا لیکس آئے اور 9:50 میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی میں اس پہ انویسٹیگیشن کروں گا. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر انسپیکشن سیل, کیونکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, یہ کوئی کرمنل رپورٹ نہیں. اس کا مطلب کل ریزائن لے لیں گے مرسل علی صاحب سے, شوکت ترین صاحب سے, عبدالعلیم خان صاحب سے, میری بات سنیں, خسرو بختیار صاحب سے. سر اس میں تو پھر بہت سارے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں. تو لے لیں, تو ٹھیک ہے. تو پھر پوائنٹ کیا ہے سر؟ پوائنٹ کیا ہے کہ جو آف شور کمپنی ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر فرق نے کہا کہ اگر وہ لیجیٹمیٹ ہے, اگر وہ انویسٹمنٹ ہے اور وہ ٹیکس بینیفٹ کے لیے قانون کے دائرہ کار کے اندر. یہ نواز شریف کے وقت آپ کو نہیں یاد سر بات تو سوال پہلے اپنا پوائنٹ تو کلیئر کروں نا کہ اگر وہ ڈکلیئرڈ ہے تو اس کا کوئی بری بات نہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ 600 لوگ جو ہیں ان تمام کو فلٹریشن کے پروسیس میں ڈالیں گے. اگر آپ کی کمپنی ڈکلیئرڈ ہے لیگلی ایف وی آر کے پاس, آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اور آف شور کمپنی اس پہ لکھی ہے, تو نمبر 1 آپ کلین ہو جائیں گے. پھر 3 لوگ آ گئے. اگر آپ نے اس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا تو آپ کو ایف آئی اے کا کیس آپ کو ریفر کر دیں گے. اگر آپ نے کرپشن یا ککس پیسے لیے ہیں کرپشن میں اور اس میں سے آپ نے آف شور کمپنی بنائی ہے تو اپنی سیٹ پہ. اور اگر آپ نے ٹیکس ایویژن کے لیے, ٹیکس چوری کرنے کے لیے, آپ یہ کہتے تھے کہ پہلے آپ کو سیٹ سے اٹھنا چاہیے پھر تحقیقات ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات پہلے ہونے چاہیے, سیٹ سے بعد اٹھنا چاہیے. تو لے سر, سفٹنگ کا پروسیس اسی لیے رکھا ہے کہ دیکھیں کون کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. اب ترین صاحب کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے 2014-15 میں ایک کمپنی بنائی تاکہ سلک بینک میں انویسٹمنٹ آ سکے. کراچی کے حالات تبدیل ہو گئے, پیسے انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, اس میں ایک دھیلے کی نہیں ہے, لیکن میں نے ڈکلیئر کر دی تھی. اب اس میں اگر آن ریکارڈ یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے, پھر وہ کلیئر ہو جاتی سے کیا مطلب, آپ کو صرف آدھا گھنٹہ چاہیے ایف بی آر سے پوچھنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کے جو ایسٹ ڈیکلیریشن اس میں دیکھنے کے لیے. سر یہ کل کی ٹیلی ویژن نے کہا اور یہ 45 دن سے ایشو چل رہا ہے سر, 45 دن سے فارم آپ کو ملے ہوئے ہیں, لیکن نہ آپ چاہتے تھے کہ وہ آفیشلی چیک تو کر لینا. 9:30 بجے کل رات کو اناؤنس 45 دن پہلے انویسٹیگیشن شروع کر دیتے. انویسٹیگیشن ہی آپ کو فارم ملے ہوئے. یہی آپ ہائی مورل گراؤنڈز کسی اور کے لیے بھی کھڑا کریں کہ 9:30 بجے ایک چیز اناؤنس ہو رہی ہے, 9:50 پہ پرائم منسٹر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں انویسٹیگیٹ کروں گا. ابھی آپ نے چیک نہیں کیا ایف بی آر سے, تو آج پرائم منسٹر کمیشن نے آج سیل بنایا. کیا چاہتے ہیں رات کو 9:30 بجے شروع کر دیتے ہیں. پوچھ لینا سر چوہے صاحب, کاش یہی پیرامیٹر باقیوں کے لیے رکھ لیا کریں یار, کمال کرتے ہیں. ہم 24 گھنٹے سے پہلے سفٹنگ کا میاں نواز شریف کا جب ایشو ہوا تھا اس سے پہلے, یہ ابھی پاناما پیپرز نہیں آئے تھے, اس سے پہلے حسین نواز نے ہمارے پروگرام میں, میرے پروگرام میں کہا تھا, اس وقت سے یہ ایشو چل پڑا تھا. یہ پاناما پیپر جس دن اناؤنس ہوا تھا اس کے بعد آفیشیلی اس کی لیڈ آگے سٹارٹ ہوئی تھی. رات کو 9:30 بجے تو پہلی دفعہ کام سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد اب تک چیزیں کلیئر, جو سٹینڈرڈز ہیں نا ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے جو ایک سیٹ سٹینڈرڈ, ویسے آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں ہے کہ 600 لوگ سفٹنگ کے پروسیس سے گزریں گے. جو جس کرائٹیریا میں فال آؤٹ کرے گا اس کو ریفر کر دیا جائے گا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو. پبلک آپ کیا چاہتے ہیں, ہینگ کر دیں
majority में होगा ही आप नहीं। चाहते हैं पहले हैंग बिफोर द हर्ड कर सर दें? आप तो हमेशा यही कहते थे। नहीं तो अब क्या कहते थे? नहीं आप यही कहते थे। आज आप ये कहते हैं सीट से साहब, उठो ताकि चॉइस तहकीकात साहब, हो जाए। आज तो आज अप्रिशिएट करके उठेंगे कि पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने 24 घंटे से पहले ये फैसला किया है कि 600 लोग जिसमें सारे के शामिल हैं इंक्लूडिंग ऑल मीडिया हाउसेस वो इस प्रोसेस से गुजरेंगे वैसे ये और फरमाइएगा पता चल कि जाएगा। एफबीआर से अगर आपने डाटा लेना हो, गवर्नमेंट ने लेना हो, तो कितने मिनटों में तो लेना क्या रात को 9:30 बजे ले लें सर? तो सर क्यों आप तो गवर्नमेंट सर है? सर 600 बंदों के लेना है, सिर्फ एक शौकत तरीन का लेना है? सर बताइए। 600 लोगों को तो 600 लोगों लेना ना। दूसरा पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उनका सर आपने पहले लेना होता है हमेशा। तो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन आज काम शुरू कर दिया, हुजूर को थोड़ा सा स्पेस तो दें किबला। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये कितना टाइम लगता है अमूमन इस किस्म के काम में कि एफबीआर से अगर आपने डाटा लेना हो, अगर आपने इलेक्शन कमीशन से डाटा लेना हो या आपने एसईसीपी से डाटा लेना हो? चौधरी साहब ये 15 मिनट से आधे घंटे का भी काम नहीं है ना, मगर नियत चाहिए ना। अब मैं आपसे इनको 6 महीने लगे थे। अब आज आपने देखा कि माशाल्लाह कितनी खूबियां गिनवा रहे हैं कि वो ऑफशोर कंपनी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती है, बड़ी राज दुलारी होती है, टैक्स नहीं लगता, ऐसी बहुत करनी चाहिए, इससे ऐसे होता है। यानी आज ऑफशोर कितनी अच्छी लग रही है इन्हें, और उसके बाद ये वो रियासत मदीना है कि हमें कहा लेकिन करते तलाल थे साहब आप भी इसको आलमी साजिश करार देते थे, आपको याद नहीं है? आपने कहा था पूरी पार्टी ने कि ये मियां नवाज साहब के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश है। चौधरी साहब वो तो साबित हुआ है ना। अब देखे ना, अब इनकी बारी है आज। अब उसके बाद ये कहते रियासत मदीना, आपको याद है कि वहां पर एक बुद्धू ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये 2 चदरें कैसे ली हैं? उन्होंने उसका जवाब दिया, ये वो वजीर आजम है जो करोड़ों की घड़ियां, हीरो के हार और बाहर से आई हुई गाड़ियां हड़प कर गया है। कहता मैं नहीं बताऊंगा। ये आप इनसे क्या स्टैंडर्ड की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो के सारे तोशा खाने के गिफ्ट खा गया है। इशू जो है ना सोशल मीडिया पे है, वो रियल में इशू नहीं है किसी जगह। अगर है तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। साहब गुजारिश सुने ना, ये आपके मेरे जैसे दोस्त तो नहीं ना होते कि परफ्यूम दे दिया, शर्ट दे दी, टाई दे दी। ये जो वहां से गिफ्ट आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उनका इन्होंने तो उसकी लिस्ट नहीं बताई। चले आप ना बताएं किस मुल्क से आए हैं, तलकात आपके खराब ना, लिस्ट तो बता दें, और आपने किसको आगे नवाजा है वो बता दें। इन लोगों ने तो वो नहीं। आप इनसे कह रहे हैं कि ये नियत दिखाएंगे। देखिए ना, जो खुद वजीर आजम इस तरह के चोरी में शामिल हो, वो दूसरों से क्या पूछेगा? वो पंडोरा पेपर्स वाले उठा के मोने सलाई मुंह पे तोशा खाने का केस मारेगा, वो चीनी का मारेगा, वो आटे का मारेगा, वो क्यों जवाब दे? तो वजीर तो जवाब दे है ही नहीं। जब अली बाबा 40 चोर सारे मिले हैं हर तरफ, आप मुझे रिंग रोड में से कोई निकला है। सर ये वैसे अगर वोजरा, रुकिएगा तलाल साहब, अगर वोजरा अपनी सीट पे बैठे रहेंगे तो इंसाफ हो सकेगा? अच्छा वैसे कौन से वजीर? मैंने शौकत तरीन का केस एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं अलीम खान की तरफ आ जाता हूं। उसने कल ट्वीट मोनस किया, सलाई वजीर नहीं है सर मोनस भी, उसकी स्टेटमेंट भी आने वाली है, उसकी भी। ये जो 600 बंदे जिनको चेक होना है, ये मोनस वगैरह सबसे पहले चेक होंगे। एक बात जो हाई मॉरल वैली ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि एक सवाल पूछा जब नवाज शरीफ साहब से, तो उस वक्त उनको याद नहीं कि एमन फ्लैट कहां से आए थे। उनके पैसे तो बता नहीं सके थे। आपको शायद याद नहीं है, पहले फरमाया था उन्होंने कि यहां से मेरे वालिद ने दुबई कारोबार किया, दुबई से सऊदीया, सऊदी से कतर, कतर से लंदन। उस वक्त इनको हाई मॉरल वैली याद नहीं है जब शहबाज शरीफ से पूछा था कि हुजूर ये पैसे कहां से आए। उनको मैरिज सजा हो चुकी है। आज 600 लोगों का जिनका इम्तिहान ले रहे हैं, जिसमें सिर्फ 4 लोग पनामा केस में साहब सिर्फ 4 दो लोग प्राइम मिनिस्टर थे। एक ने इस्तीफा दे दिया था आइसलैंड के वजीर आज़म ने। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस चला के उसको फर्क किया। साहब हम सारी रात इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं, आप मेरी स्टेटमेंट दोबारा सुन लीजिए। 600 के 600 लोग इस प्रोसेस में से गुजरेंगे और टैक्स एवेजन से लेकर करप्शन मैच 444 तो आपने 444 की बात नहीं की। नून लीग कहती थी कि सबके खिलाफ इंक्वायरी होगी, उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ भी होगी। तो कराए ना, आपने कहा नहीं इनकी होगी सबसे पहले। तो हो गई, इन्हीं की हुई। तो अब आप 600 की बात कर रहे हैं। खान अब्बासी साहब कर देते ना सब बाकी की। हमारे पास पेंडोरा है, हम 600 की 600 करेंगे। रेस्ट एश्योर सबसे पहले मिनिस्टर वैसे तो एफबीआर ने नोटिस जारी किए थे, बाकी को भी, एक का फैसला भी अभी तक नहीं हुआ। तो उसको परसों खाका नबासी ने गवर्नमेंट है ना सर आपकी, सर 3 साल के साथ हम पहले ये शुरू कर दें। हमने 2 केस इन पे बनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह भुगत ही रहे, पता लग नहीं रहा कि अरब टीटियां कहां से आई हुई हैं। रेस्ट एश्योर आप चीज गौर से सुनिए, टैक्स एवेजन, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये तीनों चीज किसी पे साबित होगी, अवाम के सामने बता रहा हूं। और प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बुला के वादा बताया, ये तीनों में से किसी पे साबित होगी, वो अपने रेलेवेंट जाएगा। पहले साबित होगी। नहीं वो तो सर वो तो कागज उठाएंगे, पूछ देंगे हजूर ये दिखाएं, अपने टैक्स रिटर्न दिखा दें, पता चल जाएगा। अगर वो प्रूव हो गया ठीक है, अगर डिक्लेरेशन नहीं है, एफबीआर
ایف آئی اے اور نیب کے پاس 3 کیس فارورڈ ہو جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلاح. کم از کم یہ اپریشیٹ کریں کہ آج 24 گھنٹے میں 6 مہینے لگے تھے اپنے خلاف کیس کو سٹارٹ کرتے جب پیناما آیا تھا. پینڈورا کا ود ان 24 آورز کام سٹارٹ ہو چکا ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ اس طرح انصاف ہو سکے گا کہ ایک شخص وزیر بھی رہے اور اس کے خلاف تحقیقات بھی ہوتی رہیں، اور جب وہ گلٹی پروو ہو جائے تو اس کے بعد اس کے خلاف اس کو سزا سنا دی جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ وزیر اپنی سیٹ پہ قائم رہیں اور اس کے باوجود تحقیقات چلتی رہے، اور جب وہ گلٹی ثابت ہو جائے تو ان کو فارغ کر دیا جائے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ سٹینڈرڈز ٹھیک ہیں؟ سر 3 چیزیں ہیں اس میں. پہلی چیز تو ہے حکومت کی نیت، وزیر اعظم صاحب کی نیت. وہ ان کی ٹویٹ کے بعد مجھے بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی نیت ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز آ جاتی ہے قابلیت. یہ آف شور کمپنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں وائٹ کالر کرائم کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جس سمت میں ہم نکل رہے ہیں، ایک سیل بنایا گیا ہے، اس سیل کے پاس مجھے کسی قسم کی کوئی قابلیت نظر نہیں آتی. آپ سوچئے کہ ہماری تو نیب کے ادارے جو ہیں، جو ایف آئی اے کے ادارے ہیں، ان کے پاس وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوئی قابلیت نہیں ہے، اور پچھلے 3 سال میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کسی قسم کی قابلیت نہیں ہے. تو نیت ایگزسٹ کرتی ہے، قابلیت نہیں ایگزسٹ کرتی. اور پھر سیاسی طور پہ کیا ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے جو کہا جا رہا ہے؟ آپ سوچئے کہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اس میں وزراء شامل ہیں، اس کے اندر ان کے سیاسی اتحادی شامل ہیں، اس کے اندر جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ ڈونرز جو ہیں، جو عطیات دیتے رہے ہیں، وہ شامل ہیں. اب آپ مونسلائی کو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے اس حکومت کے تحت؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیت 100% ایگزسٹ کرتی ہے، اور نہ قابلیت ہے اس کام کے لیے، اور نہ ہی سیاسی طور پہ اس پہ ایکچولی کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے. اب سر دیکھیے 2 آپشنز ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ایک تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سب لوگ 700 لوگوں کا ڈیٹا ہے، انہوں نے کہا جی سب لوگوں کو ان کی ڈیٹا کی پڑتال ہوگی اور اس میں جو گلٹی ہوگا اس کو سزا دے دی جائے گی. دوسرا وہ لوگ جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، ان لوگوں کو اگر الگ کر کے ان کے خلاف تحقیقات کر لی جائیں تو ظاہر ہے وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو اگر 700 لوگوں کا سٹارٹ کرتی ہے تو مونس الہی صاحب کی باری تو میرا خیال ہے 16 سال بعد آئے گی جا کے. دیکھیے یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن کرنا ضروری ہے کہ ایک پبلک آفس ہولڈرز ہیں جن کے پاس یہ آف شور کمپنیز نکلی ہیں، اور کچھ نان پبلک آفس ہولڈرز ہیں. تو جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں جن کے اوپر تحقیقات کرنی پڑیں گی. لیکن اب ہم یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جتنی مرضی بات کر لیں کہ نیب میں اصلاحات لائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر حکومتوں نے نیب بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں کو سیدھا کرنا ہے، ان کو ٹائٹ رکھنا ہے، تو پھر تو یہ بحث کہیں نہیں جا رہی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر سیاسی تاریخ کو سامنے رکھ لیں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے سارے کھیل سے. 2016 اپریل میں جو تھا وہ بھی صرف ایک کیس سامنے نکلا تھا، باقی تو کوئی کیس سامنے نہیں آیا. تو یہاں پہ بھی یہ 700 لوگ جو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا شوکت ترین صاحب کے ہوتے ہوئے کیا ایف بی آر ان کا ڈیٹا ریلیز کر سکتا ہے؟ یہ فرمائیے کیونکہ ایف بی آر تو ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے انڈر ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس بھی ان کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا ہوگا، اور یہ ڈیٹا جو پڑا ہے آپ کے ایف بی آر کے پاس، یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت ہوتا جب وہ ایم این اے ہوتے یا سینیٹر ہوتے، وہ مشیر ہیں. دیکھیے یہ پہلے رہ چکے ہیں ایم این اے، اور پہلے سینیٹر رہ چکے ہیں. برحال جو سالانہ گوشوارہ ہے ٹیکس کا وہ ایف بی آر کے پاس پڑا ہے، اس سے نکال کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ 3 یا 4 یا جتنی کمپنیز ان کے نام پہ نکلی ہیں کیا یہ وہاں ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے اس میں ایک اور بڑا مسئلہ نکلتا ہے. مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں، یہ پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کو لیکچر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا ٹیکس پورا جمع کرواؤ، اور پھر خود سے اگر انہوں نے کوئی آف شور کمپنیاں کھول رکھی ہیں تو ان کا آف شور کمپنی کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میں نے مقاصد پہلے آپ کو بتائے، یا تو بھائی یہ موریلٹی کا ایشو ہے نا سر. اب ایسے ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو بھی ہے اس کے اندر، ایک چھوٹی چیز ہے. جو شوکت ترین صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو طارق فواد ملک صاحب ہیں انہوں نے یہ کمپنیز کھولی تھی کہ سعودی کمپنی جو بن لادن کمپنی ہے وہ ان کے بینک سلک بینک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی تھی. تو اب آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک کمپنی جب کسی بینک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہے تو کیا کسی اور کمپنی کے ذریعے پیسہ ڈالے گی یا ڈائریکٹ ڈالے گی؟
دیکھیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کمپنی میں کیا کاروبار کیا، کیا بینک اکاؤنٹ کھولا، کہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی تھی. یہ صرف ایک اثاثہ ہے. یہ اگر آف شور کمپنی بنی ہے، ایک سے زائد بنی ہے، تو کیا وہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ. یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ اس کمپنی نے کوئی کاروبار کیا تھا، اس کمپنی نے کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا تھا، یا وہ کمپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی تھی پاکستان میں لیکن نہیں کر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جنرل پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک کمپنی کے پاس لیگل منی ہے تو وہ ڈائریکٹ اس بینک میں جمع کروائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کمپنی کو بینیفٹس ہوں گے اس کے. لیکن اگر ایک کمپنی اپنے پیسے ایک آف شور کمپنی میں ڈالتی ہے اور آف شور کمپنی پھر اس بینک میں ڈالتی ہے تو پھر تو اس کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انلیگل منی ہوئی نا، جس کے لیے آپ جس کا ٹریک چھپانے کے لیے، ٹریل چھپانے کے لیے آپ نے اتنا ایک لمبا روٹ استعمال کیا. میں نے شروع میں کہا کہ آف شور کمپنی جو بھی شخص بناتا ہے اس کے پیچھے مقاصد، 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں. یا اس نے ٹیکس بچانا ہے، یا وہ کوئی کرمنل انٹرپرائز چلا رہا ہے، کوئی غیر قانونی کاروبار کر رہا ہے، اور وہ تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے فائنینشیل پریویسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مالی رازداری رکھنا چاہتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور وزیر خزانہ کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ان کو مالی رازداری کیوں رکھنی تھی. یہ بہت سارے سوال ہیں، لیکن اصل سوال یہی بنتا ہے کہ اگر یہ کمپنیز انہوں نے اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی. ٹھیک ہو گئے. اچھا طلال صاحب یہ فرمائیے، یہ جو طارق ملک صاحب ہے نا سر، یہ یاد رکھیے گا یہ براڈ شیٹ کے ہیں، اور براڈ شیٹ کا سارا ایشو جو آپ کے دور میں بھی چلتا رہا، اور یہ بڑے ویل لنکڈ آدمی ہیں. یہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو اس وقت یہ جنرل خالد مقبول صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اس وقت ان کے رابطے تھے. پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، اس وقت یہ کنیکشن میں تھے. اور اب یہ شوکت ترین صاحب کے کنیکشن میں. تو یہ نہ ہو کہ آپ شوکت ترین صاحب کو پھنساتے پھنساتے خود پھنس جائیں. دیکھیں گزارش ہے، شوکت ترین صاحب کو تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے وزیر ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو اس میں شامل ہیں انہیں ستے ہی کہہ رہے ہیں. یہ سارے ناتے توتے نے ان کا ایک ہی اصول ہے، مٹی پاؤ. مجھے یہ بتائیں، چینی سکینڈل میں 400 ارب لوٹا گیا، کوئی 1 روپیہ نکلا؟ بلکہ انہوں نے رپورٹ کے ترین صاحب کو یہ بھی لکھ کے دھرنا دینا سر آپ کمپین چلائیں نا، آپ سڑکیں کھلی ہیں، پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے، تو آپ جھنڈا اٹھائے نا سر یہ کرپشن فری پاکستان کا. گزارش یہ ہے، میں وہی بتا دوں. سب سے پہلے چینی سکینڈل انہوں نے ترین صاحب جو سب سے بڑے ملزم سے لکھ کے دیا کہ آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بہت پیارے ہیں، آپ چلے جائیں. اس کے بعد آٹا دیکھیں، وہ کہتے پھر کیا ہو گیا اگر چوری ہو گیا 100 ارب. اس کے بعد رنگ روڈ، وہ کوئی ایک وزیر نکلا. ہر تحقیقات کے بعد یہ پتا چلا کہ جس پر الزام تھا وہ تو صادق اور امین اور 5 وقت کا نمازی، حاجی اور زکوٰۃ و عشر سب ادا کرتا تھا. یعنی اس کے لیے تو کمال قسم کی چیزیں نکلی ہیں. تو جس طرح کا صادق اور امین خان صاحب ہے ویسے ان کی کابینہ ہے. اور اس کے بعد گزارش یہ ہے، یہ خود نیازی وہ جو لمیٹڈ چھپانے کے ہیں جنہوں نے، یہ تو بانی ہے آف شور کمپنیوں کے، پاکستان میں سنے ہی نہیں تھے جب سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ چوری کا حساب لے ہی نہیں سکتے. جب چوروں سے حصہ لیں گے آپ، جب عارف نقوی سے آپ حصہ لیں گے تو تحقیقات کیا کریں گے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مونس سے جب آپ بلیک میل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد فیصل واڈا جس کا کیس جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے کہ بھی وہ فورن نیشنل تھا یا نہیں تھا، اور خان صاحب کو پتا ہے کہ اس نے نیشنلٹی چھپائی، اس کو وہاں سے ہٹا کر وہ سینیٹر بنایا تاکہ خان صاحب کے طلال صاحب یہ فرمائے تحقیقات پھر کیسے ہونی چاہیے؟ کیونکہ پرائم منسٹر یہ جو ہے نا، اون صاحب کی بات یہ درست ہے کہ پرائم منسٹر نے فوری طور پہ ٹویٹ بھی کی، اور آج انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، سیل بھی بنا دیا جو تحقیق کرے گا، جس کے اندر 3 بڑے ادارے بھی شامل ہیں. تو اب آپ فرمائیے گا کہ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر یہ تحقیقات کس سے کروانی چاہیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، نوٹس تو خان صاحب کو لینے کی کمال ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے. جس چیز کا نوٹس لیا ہے، جس چیز کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، اس کا آج تک رزلٹ نہیں نکلا، اور اس کا بھی نہیں نکلنا. بھی میں نے رات ٹویٹ کر دی تھی، اور ٹویٹ کیوں کی تھی؟ بھئی 2 گھنٹے کا کام ہے، وہ آپ اس طرح کرتے، سامنے رکھتے گوشوارے، سامنے رکھتے انکم ٹیکس کی ریٹرنیں، اور اس کے بعد نہیں تو اگلے کو گھر بھیج کے صبح سوئے. آپ کمال کرتے، ان کی نیت ہے ہی نہیں. جس نے توشہ خانے کے گفٹ کھائے ہو وہ لوگوں سے کیسے پوچھ سکتا ہے؟ چوئی صاحب توشہ خانے کی ساری چیزیں کھا گیا ہے. یہ دیکھیں نا، وزیر اس سے پوچھیں گے کہ جب آپ نے توشہ خانہ کھایا ہے ہمیں پوچھا تھا، اب ہم نے بھی کھا لیا ہے. یہ اسی طرح چل رہا ہے مل ملا کے. یہ آٹا چینی سکینڈل کی طرح سے پاناما پیپرز
جس میں اول آئی ہے پی ٹی آئی, وہ اس کو بھی یہ کھا جائیں گے, ہضم کر جائیں گے, مٹی پاؤ آگے چلو بس. پنڈورا ہے ویسے تو اون صاحب یہ فرمائیے سر, یہ اپوزیشن مطمئن نہیں بلکہ بے شمار آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کل سے کہ اگر یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب 1 مہینے کے لیے استعفیٰ دے دیں, 1 مہینے کی چھٹی لے لیں, تحقیقات ہونے دیں اور اس کے بعد دوبارہ واپس آ جائیں, وہی عمران خان صاحب جو اپنے 5 وزراء کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ڈونرز ہوں یا وزراء ہوں ان کے خلاف پہلے تحقیقات ہونے دیں پھر فیصلہ کریں گے. تو آپ آج ان کو ڈی سیٹ کریں سر, یہ اپنی سیٹوں سے اٹھیں, تحقیقات ہو جائیں, جب نتیجہ نکلے یہ بے گناہ ہوں تو واپس آ جائیں. سر میں 2-3 چیزیں اکٹھی بتا دوں. پہلے چوائس صاحب نے فرمایا کہ جی ہمیں رات کو ٹویٹ نہ کرتے اور انویسٹیگیشن 2 گھنٹے میں رات کو پرائم منسٹر صاحب ایف بی آر چلے جاتے اور وہاں سے ڈیٹا نکال کے رات کو 600 بندوں کا نا فیصلہ کر دیتے. 600 بندے چھوڑے نا سر, 600 بندے چھوڑ دیں, آپ 10 بندوں کو یعنی کہ اگر ان کی گورنمنٹ میں پبلک آفس ہولڈر مختلف ہے. اب میرا پوائنٹ پلیز فار گاڈ سیک سر, 444 لوگوں کو انہوں نے 2 سال تک ہاتھ نہیں لگایا. 600 لوگوں کا رات ہم نے فیصلہ کیا اور صبح اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. ہم نے کہا 3 ادارے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے, بات ختم ہوگی. فاروق سلیم صاحب نے ایک پوائنٹ دیا اور میں اس کو کلیئر کر دوں. جب لوگ باہر سے انویسٹمنٹ, یہ میں اس لیے نہیں کر رہا, میں جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ نارملی ٹیکس بینیفٹ لینے کا جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے اگر آف شور کمپنی کے تھرو آئے تو اس کو ٹیکس کم لگتا ہے, تو لوگ اس کو استعمال کرتے رہے. اب تیسرا آپ نے کہا جی کہ اس پہ میں نے کہا اگر ان کے پاس ڈیکلریشن موجود ہے اور انہوں نے اپنے ریٹرنز میں شو ہوا ہے اور اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تو یہی ختم ہو جائے گا. ہوتی تو سر تو اب تک وہ آ چکی ہوتی. صاحب یہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے نیچے جو سیل بنا ہے یہ دیکھے گا. آپ موریلٹی کا ایشو ہے. آپ چاہتے ہیں شوکت ترین صاحب ٹیکس کلیکٹر ہیں پاکستان کے, چیف ٹیکس کلیکٹر ہیں پاکستان میں, اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں, جو سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. جب ان کی کمپنیز نکل آئیں گے اور انہوں نے ڈکلیئر نہ کی ہوں گی تو وہ کیوں ان کی لوگ بات مانیں گے؟ رات کو 10 بجے سب سے پہلے اگر کسی شخص نے آ کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر 12 انٹرویوز دیے, سر ڈکلیریشن نہیں دی انہوں نے. سر رات کو 12 بجے آپ کو ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا تھا. ان کی کیوں نہیں کریڈیبل. سر آپ نے فرمایا جو آپ کی سر سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کے موبائل میں ہوگی. چوائس صاحب اس طرح نہیں, میں موبائل میں لے کے میری سٹیٹمنٹ آپ کے پاس موبائل میں ہے, میرے پاس نہیں ہے سر. میرے پاس ہے, معذرت کے ساتھ تو رکھا کرے نا ساتھ. یعنی کہ میں سٹیٹمنٹ ساتھ رکھا ساتھ رکھا سر. رات کو 10 بجے نے فرمایا کہ حضور یہ کمپنی آپ کے ریکارڈ میں ہے. میرا پوائنٹ سر لیٹ می پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ود ان ویک اور 10 ڈیز یہ کلیئر ہو جائے گا کس کی کتنی ڈیکلیریشن ہے. جو کلیئر ہوں گے ان کے ریکارڈ سامنے آ جائیں گے. جسٹ بی پیشنٹ انف سر. آپ اپنے جو ہے نا امپیشنٹ سے نا, آپ کو یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پیشنٹ نہیں ہوئے تھے سر. ہم اس لیے پیشنٹ نہیں ہوتے, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی اولاد کہہ رہی تھی کہ کمپنی ہماری نہیں ہے. سٹنگ منسٹرز ہیں اس میں. سر مریم نواز شریف کی اپنی پراپرٹیز تھی. مریم نواز شریف ایون فیلڈ فلیٹس کو اون کرتی تھی. نیسٹو نیلسن کی بینیفیشری تھی. وہ کہہ کے نیائے کر رہی تھی کہ ہمارا نہیں ہے, اور نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم میری بیٹی نہیں ہے. یہ بات کنیکشن جوڑنا ہمارا تھا کہ یہ اس کی بیٹی ہے. اور یہ جب جائیدادیں بنی تھی اس وقت مریم بی بی چھوٹی تھی, وہ 18 سال کی شاید نہیں ہوئی تھی, تو یہ پیسے پہلے کے بنائے. اچھا ویسے ہفتہ گزرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گا, یاد رکھیے سر. میں نے یہ ہفتے نہیں, یہ مہینے سالوں تک چلے گا, کچھ نہیں نکلے گا. صاحب تھوڑا سا ٹائم دیں, ہر چیز سامنے آئے گی. ہمیں پتا ہے ہم نے عوام کو جواب دینا ہے, کیونکہ ہمارا کتنا ٹائم چاہیے سر اس کے لیے؟ سر ٹائم میں تھوڑا دے سکتا ہوں, پرائم منسٹر بتائیں تھوڑا سا ٹائم, ایک پروسیس شروع تو ہونے دے نا. ابھی 600 بندوں کا ڈیٹا پورا لے لیں گے, اس میں 600 بندے سر بھائی پبلک آفس ریسٹ ایشورڈ جو منسٹرز ہوں گے جو ٹاپ, وہ سب سے پہلے سفٹنگ پروسیس میں سب سے پہلے آئیں گے. ٹھیک ہو, اس کے بعد پھر میڈیا ہاؤسز. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں بریک لے رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ ایک پاناما سکینڈل آیا تھا اور ایک پنڈورا سکینڈل آیا, ان دونوں میں کوئی ریزیمبلنس ہے؟ اگر ہم نے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, تو آج کیا وہ سٹینڈرڈ مونس الہی صاحب کے خلاف ہونے چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس. چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, ہم نے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے پاناما لیکس کے بعد, آج وہ پنڈورا لیکس ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ جو وزراء ہیں ان کو اسی پیرامیٹرز پہ چیک نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے پینما پیپرز کے بعد, پینما پیپرز میں تقریباً 80 نیشنلٹیز کے لوگ تھے جن کے نام آئے تھے. چند ممالک 3 کیٹیگریز میں پڑ گئے ہیں. ایک پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جن ممالک میں بڑا سیاسی شور شرابہ ہوا, بے شمار ٹیلی ویژن پروگرام ہوئے. کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے پینما پیپرز کے نتیجے میں سیکھا, انہوں نے ایکچولی قانونی کارروائی کی اپنے شہریوں کے خلاف. اور تیسری کیٹیگری ایسی ہے جنہوں نے پینما پیپر سے سیکھا اور بہت ساری اصلاحات لے کے آئے اپنے اداروں میں. پاکستان 5 سال کا ریکارڈ ہے, 2016 سے 2018 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور پھر پچھلے 3 سال پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہاں پہ ہم نے پیورلی سیاسی شور شرابہ کیا, ٹیلی ویژن کے اوپر بے تحاشا پروگرام کیے, نہ ہم نے پینما پیپر سے کچھ سیکھا ہے.
نہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی ہے، نہ ہم نے اپنے اداروں میں اصلاحاتی اقدامات لیے. تو اگر تاریخ یہ کرتی ہے کہ پینما پیپرز کے نیچے میں ہم نے نہ تو قانونی کارروائی کی ہے، نہ نیب میں، ایف آئی اے میں، کسی میں ہم نے اصلاحاتی اقدامات کیے ہیں، تو پروبیبلی ایسا ہی ہوگا. آپ کے جو پینڈورا پیپرز ہیں اس کے بعد بھی وہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ سیٹ جو کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے خود سے کیے تھے، کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو سکتا. یہ سیاسی طور پہ فیزیبل نہیں بنتا. میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ کس طرح اپنے 3 یا 4 بڑے وزراء کو نکال دیں گے، آپ کس طرح مونس علائی اپنے سیاسی اتحادی کو نکال دیں گے. تو اصول سر ایک طرف پاکستان واحد ملک تھا جیسے اپنا پرائم منسٹر نکالا تھا سر دنیا میں پاناما کے بعد، تو ہم 4 وزیر نہیں نکال سکتے. دیکھیے یہاں پہ اصول ایک طرف، اور یہ سوچنا کہ اپنی حکومت کھو ڈالیں گے ان اصولوں کی زور کے اوپر یا اصولوں کی وجہ سے، تو یہاں پہ حکومت رکھنا ضروری ہے. اصول تو پھر دوبارہ بدلی ہو جائیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے. اچھا طلال صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ آپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں سر، کچھ اس گورنمنٹ کی سیاسی مجبوریاں ہیں. آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ سیاست سے باہر نکل کے کھیلیں یہ؟ دیکھیں گزارت چوئی صاحب، ہم تو کچھ بھی نہیں یاد کرواتے نا جی، ہم تو انہی کے الفاظ یاد کراتے ہیں. تلاشی دے دو نا، اگر کچھ نہیں ہے کیوں نہیں دیتے تلاشی؟ بھی چوری نہیں کی تو تلاشی دے نا. اور تلاشی نہیں دی جا سکتی جب تک آپ عہدے پہ بیٹھے ہیں، یہ خان صاحب فرماتے تھے، یہ میں نہیں کہتا تھا. اور اس کے بعد آپ اس پہ عمل کریں. اب کتنا طلال صاحب، یہ جو آپ لوگوں کی پوزیشن ہے نا اپوزیشن کی، میرا خیال آپ ہر مطالبے سے پہلے پلیز لگا دیا کریں. آپ کہہ دیں پلیز تلاشی دے دینا اس ٹائپ کا، کیونکہ آپ کے اندر وہ جان نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بات کر سکیں گورنمنٹ سے. چوئی صاحب گزارش یہ ہے، یہ ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کیسے 24 گھنٹے میں ہو جائے. سینیٹر صاحب جتنے لوگوں کے تھے انہیں ای میلز اور خط گئے ہیں 2-2 4-4 مہینے پہلے. انہیں پتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. جیسے آپ نے کل خبریں چلائیں، رپورٹ بعد میں آئی، خبر پہلے چلا دی کہ جی وہ زمان پارک میں میں تو جانتا ہی نہیں فرید الدین کو، جو کہ کزن ہے ان کا فرسٹ. اس کے بعد وہ دیکھیں نا، ان کو پتا ہے سب کچھ. اور یہ تو آپ کو یاد ہے چوئی صاحب، انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈرامے بازی کی تھی کہ اپنے ہم سارے ایسٹ بتائیں گے. اسی ویب سائٹ سے اٹھا کے اپنے وزیر یہ واڈا کا دیکھ لیں کہ اس نے اس ویب سائٹ میں بتائی تھی کہ نہیں، اور اس کو نکال کے باہر کر دیں، یا اس کو یہ صادق و رمین ہے. یار ڈرامے بازی تو بند کریں نا. اور بھی آپ تو ایسے انتظار پتہ کس کا کریں کہ اب ملک ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، ڈرامے بازی بند کریں. آپ یہ کہیں کہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے جی، ہم اس اگلے 2 سال میں یہ کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ کریں گے، اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے گی تو پھر دیکھے گی. دوسرا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ انڈیا 6 گنا بڑا ملک ہے ہم سے آبادی کے لحاظ سے، 380 وہاں پہ نکلے ہیں سر. ہمارا ریاست مدینہ اس سے 6 گنا چھوٹا ملک، 700 بندہ ہمارا نکلا ہے سر. جس گلابی طریقے سے چوئی صاحب نے تلاشی کا لفظ استعمال کیا، اس طرح تلاشی تو کم ہے تو ڈرامے بازی کا لفظ استعمال کرنے کی لیکن اینی ویز دا پوائنٹ از ویری کلیئر کہ جب کل یہ شام کو 9:30 بجے آ رہا تھا نا، تو 6 بجے کے قریب نا ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے مال رو زمان پاک کے حوالے سے. میں نے رات کو 9:30 بجے اس شخص کا انٹرویو دیکھا جس نے یہ ساری لیک کی، تو اس سے پوچھا بھائی آپ نے زمان پاک کی بات کی تھی؟ کہتے ہیں ہم نے بات کی تھی، لیکن ان کے پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن نے 3 گھنٹے پہلے جب جواب دیا، اس سے مجھے شک پڑ رہا ہے کوئی پری ایمپٹ ہوا ہے، دال میں کچھ کالا ہے. سو فیک نیوز یا یہ جو خبریں چلائیں گے پرائم منسٹر، وہ زیادہ بڑی خبریں تھی بجائے مریم صفدر کا جو جس بچے کا نام لے رہے ہیں جس کو دنیا میں جانتا کوئی نہیں. پی ٹی وی نے فیک نیوز چلائی تھی جنید صفدر کے بارے میں، پھر ہمارے نیریٹو کی پھر وہی پوائنٹ آف ویو کہ جس پہ ہم وہ جو میڈیا کا بل لگے گورنمنٹ کا ہے سر، آپ پی ایم ڈی اے کا بل اپروو ہونے دے، سب سے پہلے فیک نیوز ہم پی ٹی وی کو پکڑ لیتے ہیں. پی ٹی وی سے تو روکے، گورنمنٹ اپنے ادارے سے روکے. سب سے زیادہ کل جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے وہ ہماری ہوئی ہے کہ نہ چاہتے جس کا کوئی کام لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے سب سے پہلے اس کی خبر چلا دی. ویسے شوکت طرین صاحب کا نام آپ نے پی ٹی وی پہ دیکھا سر؟ نہیں، میں نے تو پی ٹی وی نہیں دیکھا، میں نے سب سے پہلے جیو نے 9:30 بجے چلایا. سر آپ نے علیم خان کا نام پی ٹی وی پہ دیکھا ہے سر؟ ان وزراء کے نام پی ٹی وی پہ نہیں تھے، پی ٹی وی پہ ایک ٹکر چلا جنید صفدر کے بارے میں. 5 کمپنیاں آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب یو این او گئے تھے نا، تو ہم نے جا کے کہا تھا کہ یہ ساری سیف ہیونز دنیا میں کریٹ ہو گئی ہیں. $7 کھرب جو دنیا میں امریکہ میں خاص طور پہ انہوں نے دوسرے نمبر پہ کہا، آج تو ہم اس کی ترویج کر رہے ہیں. اس کے سیف ہیونز ان شیلز کے بینیفیشریز کو پکڑیں. اس کا سب
سے بڑا جو ترویج ہے وہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ اس کو کریں, یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو وہ سپورٹ کر رہا ہے اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اب 600 بندوں نے اگر آف شور کمپنی کھولی ہے تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کا قصور نہیں ہے. وہاں 400 اگر انڈیا نے کھولی ہے تو وہ مودی کا بینیفٹ نہیں ہے یا مودی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سوچ ایسی ہے. شاید ملک میں ایسا ہی کام چل رہا ہے. سر ابھی یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ریاست کے لاز ہوتے ہیں, اگر آپ کے قانون کمزور ہوں گے حضور تو آپ کے آدھے سے زیادہ لوگ باہر بیٹھے یہ ہوتے ہیں. آف شور کمپنیاں 2001 کی بھی رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں, یہ کوئی ہمارے 3 سال میں نہیں کھلی. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ. ہم نے آپ کے دور میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے دور میں جن کو آیا ان کو پروو کریں گے, ایکسپوز کریں گے, بتائیں گے کہ حضور کس نے کہاں سے کتنا پیسہ کمایا. لیکن آپ نے فرمایا تھا ویب سائٹ کے اوپر آپ اثاثے ڈالیں گے, تو آپ ڈال دیں سر. تو آئے سر, یہ ان 600 کے تو آنے لگے ہیں نا, باقی تو آئے نہ آئے, ان 600 کے تو آنے لگے. پتہ چل جائے گا. چوائس صاحب تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلے, جیسے فاروق سلیم صاحب نے کہا نا کہ ہماری نیت پہ کوئی شک نہیں, چیزیں آہستہ آہستہ ٹائم لیں گے, ہم اپنی اہلیت بھی ثابت کر دیں گے. ہمیں بھی اہلیت بھی ثابت کریں گے. اہلیت کا ایشو ہے, اہلیت ثابت کریں گے آپ کو. صرف ریسٹ ایشور تھوڑا سا ٹائم دیجیے ہمیں. طلحہ صاحب ویسے یہ گورنمنٹ کو یقین ہے کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گی؟ یہ گورنمنٹ کو پکا پتا ہے نا جی, یہ چوروں کو پتا ہوتا ہے چور کون ہے. اور یار دیکھیں نا, جب آپ نے مال بانٹا ہو, مجھے بتائیں چینی کے 400 ارب میں سے 1 روپیہ واپس آیا؟ کوئی وزیر ہٹا, کوئی پکڑا گیا, کوئی ریکوری ہوئی؟ آٹے کا آیا, تیل کا آیا, دوائیوں کا آیا, رنگ روڈ کا آیا. ہر تحقیقات کے بعد یہی آیا کہ جناب سارے ہی نیک آدمی ہیں. یعنی دنیا کے نیک ان کی کیبنٹ میں, اور دنیا کا ہر چور بھی ان کی کیبنٹ میں ہے. بھئی ہمیں تو یہی پتا ہے. او بھئی 6-7 لوگوں کے نام آگئے ہیں, آپ کو لانے والوں کے بھی نام آگئے ہیں, آپ کے بھی نام آئے ہیں, لیکن آپ کے کان پہ جون ہی رینگ نہیں. اور ریاست مدینہ میں کیا چور وزیر ہوں گے؟ داماد کا بھی آ رہا ہے, اس کا بھی پتہ چل جائے گا. ابھی داماد کا نام علی ڈار صاحب کا. علی ڈار, گزارش یہ ہے. طلحہ صاحب وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو, ایک ہوتا ہے قانون, ایک ہوتی ہے موریلٹی. معاشرے موریلٹی سے چلتے ہیں, قوانین سے اتنے زیادہ نہیں چلتے ہوتے. مورل ویلیوز کو ہمیشہ قوانین کے اوپر ہونا چاہیے, اور موریلٹی میں ہم لیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.